हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो नवाज़ शरीफ साहब की लंदन में स्टे है, उनकी वापसी का जो इशू है, और इसी हवाले से जो हुकूमत और नवाज़ लीग के दरमियान एक कानूनी जंग सी छिड़ गई है। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता माह नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए जो ज़मानत दी गई थी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट को रुजू करने का फ़ैसला किया था। इसके बाद ये इत्तला आई कि 24 जनवरी को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को एक ख़त लिखा गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है वो अदालत को अप्रोच करने से पहले नवाज़ शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो चाहता है, और वो शहबाज शरीफ साहब को ये मोहलत दे रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर वो ये रिपोर्ट्स जो हैं, जो पंजाब हुकूमत का खसूसी मेडिकल बोर्ड है, उसको जमा करवा दें। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो एक दरख्वास्त है वो दायर की जाएगी। ये जो था, ये ख़त जब भेजा गया तो ऑब्वियसली ये ख़बर मीडिया पे चली, और आज इसी हवाले से दूसरी तरफ से भी जो ख़बर है वो मीडिया पे चली है, जिसमें ये कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के नाम शहबाज शरीफ साहब ने एक ख़त भेज दिया है, और इस ख़त के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो वफाकी काबीना की हिदायत पे ख़त लिखा गया था 24 जनवरी को, ये मीडिया ट्रायल करने की एक कोशिश है, और इसके अंदर सियासी अंसर ज़रूरत से ज़्यादा है। ख़त में ये भी कहा गया कि अटॉर्नी जनरल का जो ख़त है वो जो इस वक्त कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं उनको मुतासिर करने की भी एक कोशिश है, और ये भी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। शहबाज शरीफ साहब के बकौल नवाज़ शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो बाकायदगी से कोर्ट में जमा करवा दी जाती हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही नवाज़ शरीफ साहब की जो ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट थी वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई, एंड ऑब्वियसली वो भी मीडिया पर काफ़ी तफसील से उसके ऊपर रिपोर्टिंग की गई। उसके अंदर भी ये कहा जा रहा है कि जो उनके इलाज कर रहे हैं डॉक्टर फयाज़ शॉल, उन्होंने ये राय दी है कि नवाज़ शरीफ साहब को दिल के प्रॉब्लम्स हैं और उनको फौरी तौर पे एंजियोग्राफी और एक दो और प्रोसीजर्स की ज़रूरत है, मगर कोविड की वजह से ये प्रोसीजर्स जो है ये इमीडिएटली हो नहीं सकते, और इसी वजह से उनको अभी वहीं रहना चाहिए लंदन में जब तक ये सूरत हाल कोविड की बेहतर नहीं हो जाती और वो अपने प्रोसीजर्स ना करवा लें। इस सारे मामले पे जो कानूनी पहलू हैं उनके ऊपर गुफ्तगू आज हमारे साथ मौजूद हैं रशीद रिजवी साहब, साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। वेलकम टू द शो सर। जी रशीद साहब, सर ये अब जो एक हेल्थ के इशू को, या हम कहें कि सियासी इशू भी है, उसको बना लिया है एक लीगल मामला सारा। अटॉर्नी जनरल की तरफ से ख़त गया, फिर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ख़त आया, मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई। सर आप इसको किस तरह देख रहे हैं? ये जो अब मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है, शहबाज शरीफ साहब का जवाबी ख़त भी आया है, क्या अब इसके बाद हुकूमत के लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल होगा इस इशू को परसू करना जिस तरह वो शुरू में कह रहे थे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल ने बड़ा सही कदम उठाया था कि पहले शहबाज शरीफ साहब को इंटीमेट किया, उनको लेटर लिखा, एक अपॉर्चुनिटी दी और कि वो रिपोर्ट सबमिट करें कोर्ट में। हालांकि उनकी अंडरटेकिंग में ये था, लिखा हुआ है कि वो वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट भेजते रहेंगे कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं और कब कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट उन्होंने फाइल नहीं की थी। एक उनको और अपॉर्चुनिटी दी गई थी लेकिन उन्होंने की नहीं। अब जो ये डॉक्टर शॉल की आप उसको रिपोर्ट पता नहीं कह सकते नहीं कह सकते, ये एक डॉक्टर की ओपिनियन है, और उसमें ज़्यादातर उन्होंने जो चीज़ रखी है वो साइकोलॉजिकल उनका स्ट्रेस का मसला है, और जो जहाँ तक उनके हार्ट का मसला है
وہ تو کہتے ہیں کہ جی خود ایڈمٹ کیا اپنے لیٹر میں کہ اکتوبر 2019 کے بعد کوئی پروسیجر ہوا ہی نہیں ہے بیکاز آف کووڈ. تو اب کائے کی رپورٹ پیش کی جا سکتی ہے؟ پھر آپ مجھے بتائیں کیا لندن میں کسی رشید صاحب تو کا یہی آج تو تک آپ نے خود ہی اس چیز کو ہائی لائٹ کر دیا سر. میں پوچھنا یہی چاہ رہی تھی آپ سے کہ حکومت نے بہت تنقید اسی حوالے سے کی ہے. انہوں نے کہا یہ میڈیکل رپورٹ تو ہے ہی نہیں, یہ تو ایک ڈاکٹر کی ایڈوائس ہے, اور ایک ایسے ڈاکٹر کی ایڈوائس ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. اور نواز شریف صاحب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب سے وہ گئے ہیں وہ لندن میں ہیں, یا زیادہ سے زیادہ یو کے میں انہوں نے سفر کیا ہوگا, امریکہ تو وہ بھی نہیں گئے. تو کیا یہ کورٹ اس کو ایکسیپٹ بھی کرے گا ایز میڈیکل رپورٹ؟ نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک لے مین ہوں, میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, لیکن مجھے تو وہ رپورٹ نہیں جو ڈاکٹر کی رپورٹ ہوتی ہے, میڈیکل بورڈ کی رپورٹ ہے, وہ نظر نہیں آتی. یہ ایک ڈاکٹر کی اوپینین ہے جس کو اسکین کر کے رپورٹیں بھیج دی گئی ہیں نیٹ سے, اس نے سب ایگزامن کر کے اپنی رپورٹ تیار کر لی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ بھیج دیا گیا ہے پیشنٹ کا, چونکہ وہ پہلے بھی ان کے انڈر ٹریٹمنٹ رہا ہے, اس کو انہوں نے ماضی میں ریکارڈ کر کے ایک رپورٹ, ایک اوپینین بنا کے دے دی ہے. ان کا لاسٹ ٹیسٹ کب ہوا تھا, کب اینجیوگرافی ہوئی تھی, یہ کہیں نہیں ہے. خود وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر 2019 کے بعد کوئی ان کا ایگزامینیشن نہیں ہوا ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے رپورٹ مانیں گے؟ تو سر اب کیا ہوگا, آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا حکومت کا کیس اب جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ it will strengthen, اگر وہ اب اس وقت اگر وہ کورٹ جاتے ہیں اس سارے معاملے پر جیسے کہ کابینہ نے فیصلہ کیا تھا, تو کیا حکومت, جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا, it will have the upper hand؟ دیکھیں, ہم تو اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ایک بہت ہی اچھا اسٹرانگ پرائما فیشائی کیس ہے, آرگیویبل کیس ہے, کہ جو انڈر ٹیکنگ کی باتیں ہیں کہی گئی ہیں, جو اس وقت کی میڈیکل رپورٹس تھی, اس وقت کی جو ڈیزیز تھی, ان کی النس تھی, آج کی جو باتیں آ رہی ہیں اس میں تھوڑا سا ڈفرنس بھی آ رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں تو کورٹ کو امپریس تو کریں گی کہ کیوں وہ پھر آ نہیں رہے ہیں, جب تک کووڈ پتہ نہیں کب. ہاں معاف کریے گا سر, آپ کی بات یہاں کاٹی کہ obviously جیسے آپ نے کہا یہاں سوال زیادہ اٹھتے ہیں اس سارے معاملے پر سر اب اس وقت حکومت کے پاس بھی کیا لیگل آپشنز ہیں؟ کیا جیسے جب یہ شروع میں بات ہونا شروع ہوئی تھی تو کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ obviously شہباز شریف صاحب پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا, حکومت اس طرح کے بھی بیانات دیتی تھی کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا, جبکہ دوسری طرف سے یہ ویو آتا تھا کہ نہیں جی ایسی کیس میں تو انہوں نے صرف ضمانت سی دی ہے, وہ پیسے جو ہیں زیادہ سے زیادہ وہ ضبط ہو جائیں گے. بٹ واٹ آر دا لیگل آپشنز ہیئر سر, کیونکہ یہ بڑا انیوژول سا کیس ہے. دیکھیں, بیل بانڈ ایک الگ چیز ہوتی ہے, وہ 498 499 میں آتی ہے, سی آر پی سی کے 489 میں آتی ہے غالباً. وہ بیل بانڈ ہوتا ہے, وہ فور فیچر اس کا اور چیز ہے کہ جب ایکیوز بھاگ جاتا ہے, یہ ایکیوز فیوجیٹیو نہیں ہوا ہے, یہ ایکیوز کورٹ کی پرمیشن سے گیا ہے فار اے اسپیسیفک پیریڈ کہ میں اتنے دن میں لوٹوں گا, اور انڈر ٹیکنگ دی گئی ہے. تو اب اس کے انڈر ٹیکنگ کے امپلیمنٹیشن کے لیے درخواست دے سکتی ہے گورنمنٹ, اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو دے سکتی ہے پروسیکیوشن کی, بھئی اس کو امپلیمنٹ کریں, اس کو واپس بلایا جائے, ریڈ وارنٹ ایشو کیے جائیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے ان کے پاس آپشنز موجود ہیں حکومت کے پاس. بٹ سر یہ کیا آپشن صرف نواز شریف صاحب کی ذات سے ہی تعلق رکھتے ہیں؟ کیونکہ ایز آئی سیڈ کہ حکومت تو بار بار لگ یہ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو زیادہ نشانہ بنانا چاہ رہی ہے. وہ بار بار ذکر کرتے تھے کہ ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب واپس کیسے آئیں گے یا آ بھی سکتے, یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں حکومت کو کہتے ہوئے. وہی نا, امپلیمنٹیشن آف انڈر ٹیکنگ پہ جائیں گے تو انڈر ٹیکنگ پہ سیکنڈ سگنیٹری تو شہباز شریف صاحب ہیں, انہی کو پھر اس وقت وہی کورٹ کی جورسڈکشن میں آئیں گے, وہی پاکستان میں اویلیبل ہے, انہی کو رسپونڈ کرنا پڑے گا.
بالکل صحیح جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے رشید رضوی صاحب سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر آف دا سینٹ. ویلکم ٹو دا شو سر. علی ظفر صاحب، آپ کے آنے سے پہلے ہم رشید رضوی صاحب سے بات کر رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ جو یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، میڈیکل رپورٹ جس کو PMLN کہہ رہی ہے، دس از یہ تو ایون ایز اے لے پرسن ان کو لگتا ہے کہ دس از ایڈوائس ناٹ رپورٹ. تو اب تو حکومت کے پاس شاید کافی آپشنز ہیں جب وہ کورٹ میں یہ سارا معاملہ لے کے جائے. پر سر ایز اے لیگل ایکسپرٹ اینڈ آبویسلی آپ تو دیکھا ہوگا کہ کیا ڈسکشنز بھی حکومت میں ہو رہی ہیں سارے معاملے پر. کیا آپ لوگوں کا فوکس اس وقت یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کارروائی کیا ہو سکتی ہے جیسے کہ رشید رضوی صاحب نے بھی ذکر کیا، یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی قدم اٹھائے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے درست فرمایا کہ میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن یہ جو رپورٹ ہے یہ بالکل اتنی سادی لگ رہی ہے جس طرح کہ ایک سکول، آپ نے جب سکول سے چھٹی کرنی ہو تو آپ رپورٹ ایک بھجوا دیتے تھے، یہ اسی لیول کی مجھے لگ رہی ہے. اور حکومت نے ایک بڑی اچھی سٹیپ لی تھی. حکومت نے کہا تھا کہ آپ ہمیں رپورٹ دیں، ہم میڈیکل بورڈ بٹھائیں گے، اور تاکہ ہمارا ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ایک پراپر رپورٹ آئے گی اور اس کو پھر ہم ایگزامن کر سکیں گے. اور پھر اگر ہم نے سوچا کہ سمجھا کہ یہ درست ہے رپورٹ تو پھر ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ رپورٹ درست نہ ہو تو پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ لیں گے. مگر اس رپورٹ کے بعد تو لگتا یہ ہے کہ اب نیکسٹ اسٹیپ لینی ہی پڑے گی. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگی کہ جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، ان کو آنا تو چاہیے تھا، لیکن کیونکہ وہ باہر جا چکے ہیں تو اب جو عدالت ہے وہ ان کو زبردستی واپس نہیں لا سکتی، کیونکہ ہماری عدالت کے بھی حدود جو ہیں وہ پاکستان کے حدود تک ہیں. ہم وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتے کہ وہ پہنچے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. تو اس لیے اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ جو انڈرٹیکنگ دی تھی شہباز شریف صاحب نے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جب درست ہو جائیں گے، جب ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی نواز شریف صاحب کی، تو وہ ذمہ دار ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آئیں. وہ جہاں تک تعلق ہے ان کے خلاف کارروائی کنٹیمپٹ کی جا سکتی ہے. اب وہ کارروائی کیا ہوتی ہے کہ ایک اپلیکیشن فائل حکومت کرے گی عدالت میں، اور یہ کہے گی، ریکویسٹ کرے گی کورٹ کو کہ آپ کنٹیمپٹ کی جو کارروائی ہے وہ شروع کریں شہباز شریف صاحب کے خلاف. کنٹیمپٹ کا قانون عارفہ میں آپ کو بتا دوں، کنٹیمپٹ کا قانون ہوتا ہے، کہا جاتا ہے، اور یہی فیصلے ہیں عدالت کے بھی، کہ کنٹیمپٹ عدالت اور جو کنٹیمنر ہے جس نے کنٹیمپٹ کی ہے اس کے درمیان ہے. ایک شخص درخواست تو دے سکتا ہے کہ آپ کنٹیمپٹ کی کارروائی کریں، لیکن کنٹیمپٹ کی کارروائی کرنا یا نہ کرنا یا کیا ایکشن لینا یہ عدالت ہی فیصلہ کرے گی. تو جب حکومت اپلیکیشن دے گی شہباز شریف صاحب کے خلاف تو مجھے یقین ہے کہ عدالت اس کو ایگزامن کرے گی، اور اگر سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی جان ہے تو پھر وہ شہباز شریف صاحب کو پوچھے گی. علی ظفر صاحب، سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سر، یہ تو پھر مطلب کہ the court will hold شہباز شریف صاحب responsible کیونکہ نواز شریف صاحب نے اپنی رپورٹ صحیح نہیں بھیجی. کیا یہ ہو سکتا ہے اس طرح کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈال دیں شہباز شریف صاحب پہ؟ جی وہ اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب کی انڈرٹیکنگ یہ تھی کہ جو نواز شریف صاحب جب ٹھیک ہو جائیں گے تو میں رسپانسبل ہوں کہ ان کو واپس دے کے آؤں گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رپورٹس حاصل کرنا اور ان کو درست ہونا ان کا، اور اس کو سبمٹ کرنا عدالت میں بھی اور حکومت کے پاس بھی، یہ ذمہ داری ایک طرح سے شہباز شریف صاحب نے اپنے اوپر لے لی. تو اگر یہ رپورٹ بے شک نواز شریف صاحب نے بھیجی ہو، یا تو شہباز شریف صاحب کہہ دیں کہ ہاں جی میرے مطابق یہ رپورٹ غلط ہے، وہ درست ہو گئے ہیں اور میں اب ان کو لے کے آ رہا ہوں، یا شہباز شریف صاحب اپنی طرف سے کوئی رپورٹ دے دیں.
لیکن اگر وہ دونوں کام نہیں کر رہے اور وہ نواز شریف صاحب نے ہی رپورٹ بھیجی ہو تو وہ ایک اون کر لی ہے شہباز شریف صاحب نے، اس لیے اب وہ سمجھی جائے گی کہ یہ رپورٹ شہباز شریف صاحب اس کی رپورٹ پہ ریلائے کر رہے ہیں، بالکل صحیح سر، رپورٹ کو وہ زیوم کر رہے ہیں کہ یہ درست ہے۔ رشید رضوی صاحب، سر آپ نے علی ظفر صاحب کی بات سنی، کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے سر کہ یہ کیس شہباز شریف صاحب کے خلاف ہی بن سکتا ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب تو اب جس کو کہتے ہیں نا جورسڈکشن سے ہی باہر ہے، ریاست کی بھی اور کورٹ کی بھی۔ دیکھیں، میں نے جیسے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ انڈر ٹیکنگ کے امپلیمنٹیشن، چونکہ ہائی کورٹ میں اپیل پینڈنگ ہے ان کی، اس میں انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی تھی، اس کے امپلیمنٹیشن میں یہ 561A CRPC میں اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں، کورٹ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرائیں، اور وہ پھر بلا کے شہباز شریف صاحب سے ایکسپلینیشن مانگیں کہ بھائی آپ نے اکتوبر 2019 کے بعد کوئی پروسیس ہی نہیں کرایا ہے، یہ بہانہ کہ کووڈ میں کوئی کام نہیں ہو رہا، انگلینڈ میں کوئی ہارٹ پیشنٹ ہی نہیں آ رہا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ کووڈ کی وجہ سے سارا کام رک گیا، صرف ایک ہی فوکس ہے انگلینڈ میں کہ اینٹی کووڈ کام کرے، تو یہ چیزیں تو ان پہ برڈن آئے گا شہباز شریف صاحب پر، اور جو رسپونڈنٹ جو اپیلانٹ ہے کہ وہ اس چیز کو سیٹسفائی کریں کورٹ کو کہ وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ٹریول کر سکے۔ ابھی اس اوپینین پہ، ایک ڈاکٹر کے اوپینین پہ جس نے نیٹ پہ ساری رپورٹیں دیکھ کے اپنا اور پریویس ایگزامینیشن کے بیس پہ رپورٹ تیار کی ہے، وہ مشکل میں سمجھتا ہوں کورٹ کو سیٹسفائی کرنا۔ علی ظفر صاحب، سر اب تو رشید رضوی صاحب بھی اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری تو اب شہباز شریف صاحب پہ آئے گی اور کورٹ بھی اس حوالے سے کوئی ایکشن لے سکتا ہے، پر سر یہاں پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کا جو ایک جنرلی ایکسپیرینس رہا ہے احتساب کرنے میں، اور جو کورٹس کے اندر ڈیلیز ہوئے یا اس کا بھی بہت ذکر کرتے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کو کوئی خدشہ ہے کہ اس دفعے بھی معاملہ جو ہے آپ لوگ شروع تو کر لیں گے بٹ آگے آپ کے کنٹرول میں رہے گا نہیں؟ اٹ کوڈ اسٹریچ آن۔ دیکھیے جی، یہ جیسا میں نے کہا کہ یہ معاملات ہوتے ہیں کورٹ اور کنٹینر کے درمیان، آپ درست کہہ رہی ہیں کہ ہم تو اپنی طرف سے درخواست کر سکتے ہیں اور عدالت میں اپنا گواہی، اپنی ایویڈنس اور اپنی جو موقف ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ عدالت نے ہی اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے اور فیصلہ کرنا ہے، تو اس لحاظ میں آپ کو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، پھر اس کا جواب ہمیں آئے گا سامنے کہ کیا یہ معاملہ آگے جائے گا یا نہیں۔ لیکن امید ضرور ہے کہ یہ جو کارروائی ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا رزلٹ نظر آئے گا سامنے، اور یہ عدالت ایک طرح سے وہ انڈرٹیکنگ جو دی ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کروائے گی اور اس کو انفورس بھی کرا سکتی ہے۔ علی ظفر صاحب، سر یہاں ایک اور سوال بھی، obviously اس کا تعلق اتنا اس سارے لیگل معاملے سے تو نہیں ہے بٹ یہ اٹھتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر ہی اٹھتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو میڈیکل رپورٹ بھی نہیں آئی ہے، جو آئی ہے میڈیکل ایڈوائس کہہ لیں اس کو، رپورٹ کہہ لیں، کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اوریجنل رپورٹس میں تھی جس کی بیسس پہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا نواز شریف صاحب کو بھیجنے کا، وہ بالکل مختلف تھیں۔ حکومت نے اس پہ تنقید بہت کی ہے مگر کبھی یہ بات کلیئر نہیں کی کہ وہ رپورٹس کہاں سے آئیں، تب بھی پنجاب حکومت انوالو تھی، فیصلے بھی ہوئے، ڈسکشنز بھی ہوئے۔ Why have you not tried to identify کہ وہاں مسئلہ جو تھا وہ کس نے خراب کیا؟ اگر رپورٹس میں کوئی غلطی تھی یا کسی نے، جیسے کہ الزام یہ بھی لگتا ہے کہ ڈاکٹر ان کو کیا، تو وہ who was responsible for it؟ دیکھیں عرفہ، میں جب بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے میں کہتا ہوں آپ ٹائم کو واپس لے جائیں اور اسی دن اسی پوزیشن میں بیٹھیں جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا اور یہ سارے معاملات چل رہے تھے، کیونکہ اب جب بعد میں بات کرنا، آج سے 2 سال بعد بات کرنا ذرا مختلف اینگل سے آپ سوچتے ہیں، اس وقت کی جو سچویشن اور کنڈیشن ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت میڈیا بھی
सिविल सोसाइटी भी, पॉलिटिकल लीडर्स भी, डॉक्टर्स भी, हर तरफ से ये बात आ रही थी कि अगर नवाज शरीफ साहब को बाहर ना भेजा गया तो वो तो हो सकता है उनकी जान चली जाए। नहीं सर, आप मेरा सवाल शायद नहीं समझ पाए। मैं ये नहीं कह रही कि जो फैसला उस वक्त हुआ वो गलत था, मैं कह रही हूँ सवाल ये उठता है कि क्या वो रिपोर्ट सही थी कि नहीं। और अभी तक हुकूमत ने जहां इतनी तनकीद की है वो कभी हमें ये नहीं बता पाए या उन्होंने ये कोशिश भी नहीं की जानने की कि वो जो रिपोर्ट्स थी क्या वो सही थी, और अगर सही नहीं थी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था। जी, उसी पे मैं आ रहा हूँ आरफा। हाँ। तो उस वक्त वो जो रिपोर्ट्स जब आई, ये जो सिचुएशन थी और ये सारा कुछ हो रहा था और वो रिपोर्ट्स आई तो नवाज शरीफ साहब को वापस भेज दिया गया। बाद में ये शायद शक व शुबात आना शुरू हो गए कि हो सकता है कि वो सारी जो थी ड्रामा किया गया था और सिर्फ बाहर जाने के लिए ये ड्रामा किया गया था। लेकिन अब वो रिपोर्ट्स जो थी वो जेन्युइन थी या जेन्युइन नहीं थी, इस पे मैं कोई आपकी मदद नहीं कर सकता या आपको कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी हुकूमत में क्या इस पे कोई डिस्कशन नहीं होती? कभी कोई ये नहीं कहता कि पता तो करें, मालूम तो करें कि क्या हुआ? मेरे साथ इस पे कभी मौजू पे नहीं कोई सामने आई बात, क्योंकि रिपोर्ट्स तो थी, रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही भेजा था। तो ये रिपोर्ट जेन्युइन थी या नहीं ये अब मैं नहीं कहता, लेकिन ऑब्वियसली जब तक उनको कोई ये नहीं साबित करता कि वो जेन्युइन नहीं थी, आपको रिपोर्ट्स को जेन्युइन ही समझना पड़ेगा। लेकिन ये जेन्युइन थी या नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि वो 2 साल की बात है। अब 2 साल का अरसा गुजर गया है, अब वो कंडीशन रही नहीं। जो भी कंडीशन उस वक्त थी, जो रिपोर्ट्स में जाहिर होती है, वो कंडीशन अब नहीं रही। तो सवाल तो अब वाला पूछना है और ज्यादा अहम है कि अब अगर उनकी सेहत अल्लाह के फजल से बेहतर हो गई है तो फिर वो क्यों नहीं आ पा रहे, और अगर वो नहीं हुई तो फिर कोई ऐसी जेन्युइन रिपोर्ट दें जिस तरह पहले रिपोर्ट दी थी जिसकी वजह से उनको बाहर भेजा था कि जनाब ये देखें क्रिटिकल सिचुएशन है। बिल्कुल से रशीद रिजवी साहब, सर आप भी इत्तेफाक करेंगे अली जफर साहब से कि ये कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरत तो खैर उन्होंने शायद नहीं कहा कि वो उस वक्त की बात थी, अब मुख्तलिफ है। क्या आपके ख्याल में कोर्ट ये पूछ सकता है सवाल कि उस वक्त की जो रिपोर्ट्स थी क्या हमें चेक करने की ज़रूरत है कि नहीं, कि वो तब सही थी कि नहीं? उन रिपोर्ट्स में जिस तरफ निशानदेही हो रही थी कि क्या कमी वाक़ई हुई है, जो उनका ब्लड टेस्टिंग रिपोर्ट आ रही थी, प्लेटलेट्स की कमी थी, गिर रहे थे, और वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए या प्लेटलेट्स कम हो जाए, तो वो उसका और आज की रिपोर्ट तो कंपेयर करनी चाहिए कि क्या वो जेन्युइन रिपोर्ट्स थी या मैन्युफैक्चर थी, फेक थी, क्या वजह थी कि इसलिए कि हम सब घबराए हुए थे। इसमें कोई हकीकत नहीं है। सिविल सोसाइटी भी ये डिस्कस करती थी कि जी कहीं ये लोग मार ना दे नवाज शरीफ साहब को, ये लोग मार ना दे, और उस पैनिक में उनको छोड़ा गया, उनको बाहर जाने दिया गया। उसकी अब ये मैं समझता हूँ कि होना चाहिए इस पे कि भाई ये कैसे हो गया। और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैंने जहाज पे चढ़ते हुए देखा तो मुझे तो अंदाजा हुआ कि ये तो बीमार ही नहीं है। जब वो वापस यहाँ से जहाज से जा रहे थे, उस पे स्टेयर्स पे चढ़ रहे थे, उन्होंने कहा मैंने देखा तो वो तो हट्टे कट्टे है। तो ये बातें तो है, इस पे प्रूफ तो होना चाहिए कि किसने ब्लफ किया है। बिल्कुल सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमगू की। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम जिक्र करेंगे नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी के मामले पर उनकी जमात के ऊपर बढ़ता हुआ सियासी दबाव है
اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے متضاد آوازیں آ رہی ہیں نواز لیگ سے، ایک ایسے وقت میں جب کچھ دن پہلے ہی نواز لیگ کے سینئر رہنما سردار ایاز صادق صاحب اور بھی کچھ لوگ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے کہ جلد ہی نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں گے، تو آبویسلی حکومت نے جو ان کا کیس ہے ہائی کورٹ کے حوالے سے جہاں سے ان کو اجازت ملی باہر جانے کی، اس کو وہاں اس کو کرنے کی فیصلہ کیا ہے، اس کو پش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو وہیں نواز شریف صاحب کی اسی حوالے سے جو تازہ ترین میڈیکل رپورٹ ہے وہ بھی سامنے آئی ہے، نہ صرف کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے بلکہ میڈیا پہ بھی بہت ڈسکس ہو رہی ہے، اور اس رپورٹ میں جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے منع کیا ہے نواز شریف صاحب کو ٹریول کرنے سے اور کچھ پروسیجرز کروانے کا بھی کہا ہے، مگر اسی حوالے سے بہت تنقید ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ اس لیے بھی کیونکہ آج ہی یہ بھی فوٹیج سامنے آئی ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے صاحبزادے اور اسحاق ڈار صاحب کے ہمراہ ایک فیکٹری جو ہے اس کے دورے پر گئے ہیں اور وہاں بریفنگ بھی لے رہے ہیں۔ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ obviously ملک واپس نہیں آ سکتے، کورٹ کے میں انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب نے، اور وہاں وہ اتنے صحت ان کی ٹھیک ہے کہ وہ فیکٹری کا بھی دورہ کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کو جعلی بھی کہہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو بہت اہم ایشو ہے وہ ہے جو سینٹ کے میں بل پیش ہوا اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے حوالے سے، اور اس کے اوپر جو ووٹنگ ہمیں نظر آئی، اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی صاحب اس اہم دن پر مسنگ تھے سینٹ سے، بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگی اور استعفیٰ دینے کا بھی اعلان کر دیا، مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا۔ مگر نواز لیگ کے جو سینئر رہنما ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، انہوں نے اس غیر حاضری پر ایک ٹویٹ میں سوال اٹھایا، جس کے بعد ہی نواز لیگ کی ہی ایک اور سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی گیلانی صاحب کے حق میں وہ بولی اور ان سے کہا کہ آپ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ بل پاس ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری تمام اپوزیشن جماعتوں پر پڑتی ہے۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مصدق ملک صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ سر آبویسلی آج سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھیں گے، جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے سارا معاملہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایک طرف کورٹ کے اندر حکومت ایشو کو پش کر رہی ہے، جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے، اس کو تو بہت سے لوگ رپورٹ مان ہی نہیں رہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کی ایڈوائس ہے، ایک ایسے ڈاکٹر کی ایڈوائس ہے جو شاید جنہوں نے فزیکلی ایگزامن بھی نہیں کیا ہوگا نواز شریف صاحب کو، اور پھر ساتھ میں یہ فوٹیج بھی آ گئی کہ ہی از ویل انف ٹو ٹریول، اور وہ فیکٹری جا رہے ہیں، پبلک سپیس پہ جا رہے ہیں جہاں اور لوگ بھی موجود ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو اگر اس رپورٹ کو نہیں مانتے تو کیا ان رپورٹس کو مانتے ہیں جس کی بنیاد پہ ان کو بھیجا تھا یہاں سے؟ آپ کو یاد ہوگا جب ان کو یہاں سے بھیجا گیا تو وہ قید میں تھے، یعنی جیل میں تھے، اور جب ان کو ہسپتال لے جایا گیا تو ہسپتال کو جیل ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور ہماری جو وزیر ہیں ڈاکٹر کیا نام ہے پنجاب کی جو ہماری وزیر ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ان کی زیر نگرانی یہ تمام ٹیسٹ ہوئے، وہ وہاں کی وزیر تھیں، سیکرٹری ہیلتھ بھی موجود تھے، اور پھر آپ کو 2.5 سال گزر گئے نا جی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومت کا دعویٰ کہ کون سی رپورٹ جعلی ہے اور کون سی رپورٹ اصلی ہے، یہ حکومت کا تو کی اتھارٹی نہیں ہے، وہ تو جمع کروائی گئی ہے عدالت میں، حکومت نے ان کو اجازت دی۔ رشید رضوی صاحب سے بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہی لفظ استعمال کیے، انہوں نے بھی کہا یہ تو لیگل ایڈوائس ہے، معاف کریے گا، میڈیکل ایڈوائس ہے، یہ رپورٹ تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو خیر ان کا ہے، یہ رپورٹ کیا ہوتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ جب آپ کو ایک ڈاکٹر کی یا ہاسپٹل کی ایک رپورٹ آپ جمع کرواتے ہیں تو رپورٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ۔ یہی رپورٹ ہوتی ہے، اگر آپ کو پیچیدہ بیماریاں ہوں اور بے شمار بیماریاں ہوں تو کوئی بھی ڈاکٹر جو آپ کی تمام رپورٹس دیکھ کے آپ کو کوارٹر بیک کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک رپورٹ ان کا جائزہ لینے کے بعد لکھ کے دیتا ہے، اور وہ اس کے بعد وہ عدالت میں جمع کروائی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ میں نہیں جانتا اگر یہ رپورٹ نہیں ہے تو وہ عجیب نہیں لگتی کہ وہ 2 سال سے لندن میں ہیں اور امریکہ کے ایک ڈاکٹر سے وہ رپورٹ لے رہے ہیں؟
جی پچھلی مرتبہ جب میں اسی طرح کے آپ کے پروگرامز میں آتا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ وہ لندن میں موجود ہے اور لندن کے ایک ڈاکٹر سے انہوں نے اپنی رپورٹ لکھوائی ہے. وہ بے شمار ڈاکٹرز ہیں, کچھ ایسے سوئٹزرلینڈ میں ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے پہلے ان کی سرجری کی, کچھ امریکہ میں ہیں, کچھ انگلستان میں ہیں. پہلی 5-6 رپورٹس جو ہیں وہ انگلستان کے ڈاکٹرز کی طرف سے رپورٹس گئی تھی, اب امریکہ کے ایک ڈاکٹر کی طرف سے رپورٹ گئی ہے. تو پہلے اس بات پہ اعتراض تھا کہ انگلستانی ڈاکٹر کیوں ہیں, اب اس بات پہ اعتراض ہے کہ یہ امریکی ڈاکٹر کیوں ہیں. میرے خیال میں جب تک ڈاکٹر کو پاکستانی جس کو نامزد کریں خود وزیر اعظم صاحب, جب تک وزیر اعظم کے ذاتی معالج یا ان کے کوئی دوست یا رہنما جب تک وہ خود نہیں جائیں گے وہاں پر, تب تک وزیر اعظم صاحب کو یا ان کی کابینہ کو یقین نہیں آئے گا. جی لیکن بنیادی جو نقطہ ہے وہ وہی ہے. جی آپ جی ڈاکٹر صاحب سوری, یہاں بریک لینی ہے ناظرین, یہاں پہ لے سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر مصدق ملک سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں مصدق ملک صاحب سے, اور اب ہم ان سے بات کریں گے جو سینٹ میں سارا معاملہ ہوا. ڈاکٹر صاحب آبویسلی آپ کی ٹویٹ پہ بہت گفتگو ہوئی, بہت ہیڈ لائنز بنی 5 مئی سے, مگر ساتھ میں جو سعدیہ عباسی صاحبہ کی اس کے بعد تقریر ہوئی, اس سے لگا کہ شاید یا تو پالیسی آپ کی جماعت کی کلیئر نہیں ہے, یا وہی کہ آپ کا بھی یہ ذاتی ویو تھا, وہ ان کا ذاتی ویو تھا. بٹ کس طرح دیکھ رہی ہے جماعت آپ کی سر, جو سینٹ میں سارا واقعہ ہوا, جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب اس دن غائب تھے؟ میں آپ کے سامنے 2-3 نکات پیش کروں گا. پہلا نقطہ تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ وہ کیا پارلیمان ہوگی جہاں پہ لیڈر جو ہیں, چیئرمین صاحب ہیں, وہ بھی باپ کے ہوں, جو ڈیپٹی چیئرمین ہیں وہ بھی باپ کے ہوں, جو لیڈر آف دا ہاؤس ہیں وہ بھی باپ کی مدد سے آئیں, اور جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں وہ بھی باپ کی مدد سے آئیں. تو وہاں پہ اپوزیشن کہاں ہے؟ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. دوسرا سوال جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو باپ کو ساتھ ملایا, دلاور خان صاحب کو جو ایک معزز سینیٹر ہیں ان کو ساتھ ملایا, ان کے ساتھ باپ پارٹی کے 4 اراکین دیگر جو ہیں وہ آئے, انہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا اس وجہ سے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن بن سکیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ ان کا حق ہے کہ وہ الحاق پیدا کریں, مگر اس الحاق کو بنانے کے لیے وہ لوگ جو باپ پارٹی کے تھے انہوں نے چیئرمین سینٹ کو کہا کہ ہم اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھنا چاہیں گے, ورنہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ نہیں کر سکتے تھے. اب اگر یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان سے ووٹ لے لیا ہے تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن, وہ بلاک جس کی وجہ سے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, وہ بلاک جو ہے وہ اپوزیشن کی طرح بیہیو کرے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پورا 1 سال گزر گیا اور ایک بھی ایسا بل نہیں ہے جس میں اس نے اپوزیشن کی ترجمانی کی ہو, اور ہر بل چاہے وہ انسانی حقوق کی پامالی کا ہو, جو فیٹف میں 2 بل آئے تھے جس میں آپ کے بچوں کے کمپیوٹرز ہیک کیے جا سکتے ہیں, آپ کی بیگم صاحبہ کا فون ہیک کیا جا سکتا ہے, آپ کے گھر کے اندر انٹیلیجنس کے لوگ داخل ہو سکتے ہیں, جو وزیر ہیں, سیکرٹری ہیں انٹیریئر کے, وہ آپ کے بینک اکاؤنٹس اور پراپرٹیز کانفسکیٹ کر سکتے ہیں, یا نیب کا جو آیا تھا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بل پہ آپ اپوز کریں اور پھر جب ہم آپ کے پاس آئیں حاضر ہوں تو آپ ہم سے کہیں کہ اپوزیشن کے نمبر زیادہ ہیں. بھائی اپوزیشن کے نمبر نہیں ہیں زیادہ, یہ لوگ اپوزیشن کے نہیں ہیں, یہ حکومتی لوگ ہیں جو اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کی ذمہ داری رائے ہے یا پاکستان مسلم لیگ نواز میں ادر پیپل آلسو شیئر دس ویو؟ جی بہت سے لوگ یہ نہ صرف پاکستان مسلم لیگ میں یہ رائے شیئر کرتے ہیں. آپ نے رضا ربانی صاحب کا بیان دیکھا, آپ نے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کا بیان دیکھا, اور آج اگر بلاول صاحب یہ چاہتے ہیں کہ گیلانی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن رہیں, اور کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان پہ مقرر ہیں کچھ چیزیں تاکہ ریمیڈیفائی ہو سکیں. نمبر 1, اگر ہمارے پاس واقعی 54 ووٹس ہیں جیسا کہ وہ کلیم کر رہے ہیں, تو پھر یوسف رضا گیلانی صاحب موو کریں چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک, کیونکہ 54 ووٹس کے ساتھ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ گیلانی صاحب نہ ہو. تو وہ کیوں نہیں موو کر رہے اگر ان کو یقین ہے کہ یہ واقعی اپوزیشن ہے؟ دوسرا, میں یہ ان کو درخواست کروں گا مؤدبانہ آپ کے فورم کے تھرو کہ وہ جو کیمرے پکڑے گئے تھے, جو میں نے اور مصطفیٰ کھوکھر نے پکڑے تھے, 6 کیمرے پکڑے تھے 5 اسکوائر فٹ کے اندر, وہ کیوں اس کی آواز نہیں اٹھاتے؟
ہم اٹھاتے ہیں, ہماری آواز نہیں کوئی سنتا. ہم کئی مرتبہ برملا یہ کہہ چکے ہیں کہ اس سر آپ کی بھی جماعت نہیں سنتی. جی میں جو کسی پہ بھی, یہ مقدمہ صرف ایک شخص پہ تو نہیں ہے نا, یہ تو آپ ایک خاص وقت کے اوپر, میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھ رہا ہوں کہ جو کچھ سینٹ میں ہو رہا ہے اس سے پارلیمان کا وقار بلند نہیں ہو رہا. اور صرف یوسف رضا گیلانی صاحب اکیلے ایبسنٹ نہیں تھے, اس دن 7 دیگر سینیٹرز جو ہیں اپوزیشن کے وہ اس دن موجود نہیں تھے. ان کی موجود نہ ہونے سے پارلیمان کا وقار گھٹتا ہے, بڑھتا نہیں ہے. اور کچھ کی وجوہات تھیں جو ویلڈ وجوہات ہیں, مگر سب کی کیا وجوہات تھی کہ ایک ووٹ سے ہم ہار گئے, ایک ووٹ سے ہم ہار گئے. سر آپ کی جماعت سے کون لوگ غائب تھے, کیا ان کی وجوہات جائز ہیں؟ جی ہماری طرف سے مشاہد حسین صاحب نہیں موجود تھے, وہ کرونا کے مرض میں مبتلا ہیں. اور نزت صادق صاحبہ نہیں موجود تھی جو ملک سے باہر ہیں کیونکہ ان کی نواسی پیدا ہوئی ہے. اس کے علاوہ شفیق ترین صاحب نہیں موجود تھے, طلحہ محمود صاحب نہیں موجود تھے, نسیم احسان صاحبہ نہیں موجود تھیں, قاسم رانجھو صاحب نہیں موجود تھے, اور سکندر مہندرو صاحب جو کینسر کے مریض ہیں اور غالباً تھیراپی لے رہے ہیں کینسر کی, وہ موجود نہیں تھے پیپلز پارٹی کے. یہ ہیں وہ تمام اراکین جو موجود نہیں تھے. مگر ہر رکن کا, میرا بھی, گیلانی صاحب کا بھی, سب کا یہ فرض ہے کہ وہ اتنے اہم ووٹ کے اوپر وجہ بتائیں. آپ نے دیکھا, اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا قابل تحسین ہے کہ حکومتی بینچ کے اوپر ہماری وہ جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں وہ آکسیجن ماسک لگا کر آئیں. ہم ان سے ان پالیسی کے اوپر اختلاف کرتے ہیں, پالیسی پہ اختلاف کرتے ہیں اور اپوز کرتے ہیں, لیکن انہوں نے اس کے باوجود کہ ان کی آکسیجن ڈاکٹر زرکا جو ہیں وہ آکسیجن ماسک لگا کے ووٹ دینے آئیں, تو انہیں کیا ضرورت تھی ووٹ دینے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے گفتگو کی. ناز کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.